बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 और 10 नवी 10वीं की तमाम तलबा और तलबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले सबक में आपकी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 1 पढ़ा था, जिसका नाम था इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका सफ़ा नंबर 10, सफ़ा नंबर 11 हमने बुलंद ख्वानी कर ली थी और समझ लिया था। और मुसन्निफ़ का तारुफ़, जो कि इसके मुसन्निफ़ के नाम मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ, मौलाना शबली नोमानी ने लिखा है इस सबक को, जो कि माखूज़ किया गया है किससे? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये जिल्द दोयम से ये सबक लिया गया है। इस सबक की बुलंद ख्वानी हमने पिछली वीडियो में की थी, जो कि सफ़ा नंबर 10 और 11 भी थी। आज हम इसकी बुलंद ख्वानी सफ़ा नंबर 12, 13 और 14 पे इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और पूरा चैप्टर अच्छी तरह आपको समझाएंगे। जैसे कि नाम से वाज़ेह है, इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस सबक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक़ियात बयान किए गए हैं। वो कुछ वाक़ियात के साथ बयान किए गए हैं। कुछ वाक़ियात जो कि सफ़ा नंबर 11 और 10 पे थे, मैंने आपको समझाए। आज कुछ वाक़ियात सफ़ा नंबर 12 और सफ़ा नंबर 13 पे। एक दफ़ा और आपको मैं इखलाक़ की बहुत अच्छी सी तारीफ़ बता देती हूँ, जो कि आपके जहन में बैठ जाएगी। इखलाक़ की दुरुस्त तारीफ़ अगर हम करें तो वो इस तरह से होगी कि इखलाक़ की दुरुस्त तारीफ़ इस्तक़लाल के साथ, इस्तक़लाल कहते हैं बेटा साबित कदमी के साथ वो तर्ज़ अमल अपनाना जिसमें इंसान सारी ज़िंदगी अमल करे। और इस तारीफ़ पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद हस्ती हैं जो इस पर पूरे उतरे हैं। तो हमें भी इस तर्ज़ अमल को अपनाना चाहिए, साबित कदमी के साथ, इस्तक़लाल के साथ इखलाक़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। सफ़ा नंबर 12 पहला पैराग्राफ अब हम पढ़ रहे हैं। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी हैं जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मैं खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा ना दिया हो। मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरते थे, उनके साथ बैठते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उनको देखकर फ़ौरन ही मोहब्बत से मुस्कुराते थे। और वो अपना वाक़या बयान करते थे, ज़िंदगी भर कभी ऐसा नहीं हुआ कि खिदमत अक़दस मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, पाक खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दोहराया ना हो, मतलब मुझे देख के मुस्कुरा ना दिया हो। मतलब इसका ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, मोहब्बत से उसका इस्तक़बाल करते थे। नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे। वक़ार मतानत, वक़ार माने तहज़ीब, मतानत कहते हैं संजीदगी से, तहज़ीब और शाइस्तगी से गुफ्तगू फरमाते थे और संजीदगी से गुफ्तगू फरमाते थे। मतलब किसी बात पे अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ही संजीदा तरीके से बात करते थे ताकि बात पूरी अच्छी तरह किसी के समझ में आ जाए। और हंसता मुस्कुराता चेहरा, किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। खातिर शिकनी, दिल नहीं तोड़ते थे, दिल नहीं दुखाते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम व मसाफ़ा करते। कोई शख्स छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान में कुछ बात करता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुँह से ना हटा ले। मुसाफ़े में से यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते थे जब तक वो खुद ना छोड़ दे, उसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में बैठते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब किसी से मिलते थे तो खुद आगे बढ़ के सलाम करते थे, मसाफ़ा करते थे। मसाफ़ा कहते हैं हाथ मिलाने को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सलाम में पहले खुद पहल करते थे। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात कहता है, क्योंकि कोई बात उनको बताता, तो उसकी तरफ पूरा रुख करते थे और अच्छी तरह उसकी बात सुनते थे। और जब तक वो खुद अपना मुँह कान से नहीं हटा लेता था, उजलत का इजहार नहीं फरमाते थे, उनकी पूरी बात सुनते थे। मसाफ़े मतलब हाथ मिलाने पे भी यही था कि जब तक
مسافہ والا جو شخص تھا وہ خود اپنا ہاتھ دور نہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے. مجلس محفل میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مطلب ان کی جو ٹانگیں تھیں وہ ہم نشینوں مطلب ان کے دوستوں سے آگے نکلی بھی نہیں تھیں. مطلب اس طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے. نیچے والے واقعات میں آ جائے گی پیراگراف میں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. ایک صحابی سے ملنے گئے. جب واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں. ہم رکاب کا مطلب وہ سوار جو سوار ہونے والے شخص کے ساتھ جائے اس کو ہم رکاب کہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو. مطلب وہ ان کو گزارش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پیدل نہیں چلو بلکہ میرے ساتھ کس پہ بیٹھ جاؤ, اونٹ پر بیٹھ جاؤ, اونٹ پر سوار ہو جاؤ. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا. تعامل کیا مطلب انکار کر دیا, پیچھے ہٹ گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے اس چیز کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہ بے ادبی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک ارشاد فرمایا. وہ کیا تھا کہ یا تو تم سوار ہو لو مطلب اونٹ پر چڑھ جاؤ, میرے ساتھ سواری کرو, یا گھر واپس چلے جاؤ. مطلب میرے ساتھ آنا ہے تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھنا ہوگا. اگر تمہیں نہیں بیٹھنا تو تم ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ. تو وہ جو ان کے بیٹے تھے قیس, ان کے صاحبزادے, صحابی کے صاحبزادے جس کا نام قیس تھا, تو انہوں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ واپس اپنے گھر چلے آئے. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم کی, اس قدر عزت کی کہ وہ واپس چلے آئے. ان کے برابر میں بیٹھنے کو صحیح نہیں سمجھا. آگے والے پیراگراف میں آتے ہیں. ایک دفعہ نجاشی کے یہاں سے ایک سفارت آئی. سفارت کہتے ہیں وفد کو. وفد میں کیا ہوتا ہے بیٹا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ایک وفد, ایک سفارت بھیجی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس, بنفس نفیس مطلب سارے کام خود آگے بڑھ کر مہمانداری کے تمام کام کو انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت کریں گے. مطلب صحابہ کرام آگے بڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ خدمت کر لیتے ہیں, ہم یہ کام انجام دے لیتے ہیں, آپ آرام سے ہو جائیں گے. لیکن ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ان کے یہاں گئے ہوں گے تو انہوں نے بہت دل سے ان کی خدمت گزاری کی, ان کی مہمان نوازی کی. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت خود کرنا چاہتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو مہمان نوازی کی اتنی زیادہ تلقین کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ خود بنفس نفیس کرتے تھے. اور اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی مہمانداری کے کس طرح سے انجام دینا چاہیے. صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیے. فرسٹ پیراگراف. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے. اصحاب بدر مطلب جنگ بدر کے ایک صحابی تھے, اس میں شامل تھے. ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا. بینائی کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی, مطلب وہ ان کو کم دکھائی دینے لگا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یہ فرمانے کہ بارش کے دنوں میں میرا جانا مشکل ہو جاتا ہے مسجد تک. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر کم آ رہا تھا. اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آ کے ایک دفعہ نماز پڑھ لیجیے. آپ اس جگہ سجدہ کریں گے تو میرے لیے وہی جگہ مسجد ہو جائے گی. مطلب سجدہ گاہ مطلب سجدہ کرنے کی جگہ. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو بنائی کا فرق تھا. کیوں فرق تھا؟ وہ عام دنوں میں تو جاتے تھے, لیکن بارش کے دنوں میں ظاہر پانی جمع ہو جاتا ہے اور رات کے وقت اندھیرا سناٹا, تو وہ پہنچ نہیں پاتے تھے مسجد تک. دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پہ ٹھہر کر اذن مانگی. اذن مانگی کہتے ہیں اجازت مانگنے کو. آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا کر, نام لے کر. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی کے گھر جائیں
تو اجازت مانگنی. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر, کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے ان کے گھر پہ جاتے ہیں اور اذن مانگتے ہیں, مطلب اندر آنے کی اجازت لیتے ہیں. اندر سے جواب آیا, گھر میں تشریف لے گئے, مطلب انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کیا. دریافت کیا مطلب پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں, مطلب فوراً آگے ان کی اس بات کو مان لیا. کس بات کو؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر آ جائیے اور نماز پڑھ لیجیے. آپ نماز پڑھ لیں گے تو اس جگہ کو جہاں آپ سجدہ کریں گے وہ سجدہ گاہ بنا لوں گا. جگہ بتا دی جاتی ہے, ادبان بن مالک جو ہوتے ہیں ان کو جگہ بتا دیتے ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی. دیکھیں ان کی مجبوری کو سمجھا. کس کی مجبوری کو؟ ادبان بن مالک کی, جو اصحاب بدر تھے, جو ان کی بنائی کمزور تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا ساتھ دیا کہ ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر جا کے نماز پڑھی, تاکہ وہ بارش کے دنوں میں یا کچھ اور پریشانی کے دنوں میں مسجد نہ آئے بلکہ اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنائے اور وہاں پر نماز ادا کریں. نیچے والے پیراگراف پر آ جائیے. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھی. ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا. ایک دن وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا. خدمت اقدس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ حلقے میں تشریف لائے. حلقے کہتے ہیں علاقے کو, صحابہ کرام کے علاقے میں تشریف لائے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوا, مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. ان کے ساتھ کتنے افراد شامل تھے؟ 5 افراد تھے. تو انہوں نے اس کو غلام کو آرڈر دیا کہ تم جاؤ اور 5 آدمیوں کا کھانا فوراً تیار کرو. کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیے. جب کھانا پک گیا, ان صحابی نے کھانا پکا لیا, تیار ہو چکا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں صحابی ابو شعیب کہ آپ آ جائیے اور قدم رنجہ فرمائیے, مطلب اندر تشریف لے آئیے. کل 5 آدمی تھے. راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا. جب وہ آنے لگے نا ان کے گھر کی طرف, تو راہ مطلب راستے میں 5 آدمی تو پہلے تھے لیکن ایک اور آدمی بھی شامل ہو گیا. تو کتنے آدمی ہو گئے؟ 6 آدمی ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 آدمی نہیں تھے بلکہ 6 تھے. تو انہوں نے حضرت شعیب کو کیا بتایا تھا کہ کل 5 آدمیوں کے ساتھ ہمارے, لیکن راہ میں ایک اور شخص مل گیا جو کہ اب 6 ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا. بے کہے مطلب بغیر کہیں, مطلب اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اچانک ہی راستے میں یہ مل گیا اور ہمارے ساتھ اجازت لیے بغیر شامل ہو گیا. تم اجازت دو تو میں بھی ساتھ اس کو لے آؤں ورنہ رخصت کر دیتا ہوں. کس سے اجازت لے رہے ہیں؟ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے, ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بندے کی آنے کی اجازت لے رہے ہیں کہ تم اگر اجازت دو گے تو میں اس کو ساتھ لاؤں گا ورنہ تو اس کو رخصت کر دوں گا, مطلب واپس بھیج دوں گا. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے مہمان کو لے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے کا انتظام ہو یا نہ ہو, مطلب کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول, اور یہ بات پوچھ کے کنفرم کر کے پھر جا رہے ہیں ان کے گھر. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب ہم کہیں جائیں, تو آج کل تو فون ہے تو ہم فون کر کے جائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کہ میزبان کو زیادہ پریشانی نہ ہو. اچانک کبھی انسان ایمرجنسی میں چلے جاتا ہے, لیکن اگر اس سے جا رہا ہے تیاری کے ساتھ تو ایک دفعہ فون کر لیں, اجازت لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو کیا لیتے تھے؟ اجازت لیتے تھے تاکہ میزبان کو زیادہ تکلیف نہ ہو. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے گئے, مطلب انہوں نے آنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اس 6 آدمی کو بھی اپنے ساتھ لے آئیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کو کہیں جانا ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی کھانا کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے, تو ہمیشہ پوچھ کر کسی کے گھر جانا چاہیے. آگے دیکھیے لاسٹ لائن صفحہ نمبر 13 کی. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ مطلب بیان نہیں کرتے تھے. اب صفحہ نمبر 14 پہ آ جائے گی. صفحہ نمبر 14 آپ پلٹ لیجئے. تذکرہ نہ فرماتے تھے. ایک دفعہ آگے واقعہ لکھا ہے,
ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کہتے ہیں قانون کے مطابق، دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا۔ زعفران بیٹا ایک خوشبودار پتیاں ہوتی ہیں جس کو لگا کے خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ کیوں کچھ نہ فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو پسند نہیں آئی، لیکن جب تک وہ شخص بیٹھا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے یا اس کے آگے آگے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، مطلب خود نہیں فرما رہے کہ اس کے دل آزاری ہو، اس کو برا لگے، تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جب اس سے ملاقات ہو تو اس سے کہہ دینا کہ یہ جو رنگ ہے جو تم نے اپنے کپڑوں پہ لگایا ہوا ہے اس کو دھو ڈالیں۔ مطلب بات بھی پہنچا دی، اس آدمی کو برا بھی نہیں لگا اور سارے کام اچھے معاملات سے طے ہو گئے۔ نیچے والے پیراگراف پہ آ جائیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بار یابی کی اجازت چاہی۔ بار یابی کہتے ہیں مطلب جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ بار یابی کی اجازت چاہی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اجازت چاہی، ملاقات کی اجازت چاہی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اندر آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، قبیلے مطلب بہت سے قبیلے تھے قریش میں، تو وہ اپنے قبیلے کا ایک اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حالانکہ وہ قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، نیک عمل نہیں کرتا ہوگا، برے کام کرتا ہوگا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے پیار کے ساتھ اس سے باتیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، مطلب پوچھا کہ کیا پوچھ رہی ہیں کہ وہ تو قبیلے کا اچھا آدمی تھا لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ نے گفتگو بہت پیار محبت کے ساتھ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ مطلب ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص برا ہے اور ہم اس سے قطع تعلق کر لیں تو ہم کس کے نزدیک برے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کے نزدیک برے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اچھے برے سب انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اچھی طرح ملنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا اخلاق سب کو اچھا دکھانا ہے، صرف اچھوں کو اچھا نہیں دکھانا ہے بلکہ بروں کو اچھا اخلاق دکھانا ہے، تاکہ وہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اچھے اور نیک کام کرنے کی طرف آئے۔ اس برے انسان کو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جب وہ بات کرے تو بات کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے ملنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اچھے کام پر آمادہ ہو جائیں۔ لاسٹ پیراگراف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سلام میں پیش دستی فرماتے تھے۔ پیش دستی کہتے ہیں پہل کرنے کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خود آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے۔ جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ مطلب میں کہہ رہی ہوں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا جوان، سب کو سلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے تھے۔ مسلمان اور کافر، منافق کافر یکجا مطلب ایک ساتھ، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، منافق بھی شامل تھے، کافر۔ مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان وہ جو اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا۔ منافق وہ آپ کو پتہ ہے منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائے تو امانت میں خیانت کرے۔ کافر وہ جو اللہ تعالیٰ کی کو ماننے سے انکار کرے۔ تو یہ تینوں ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تینوں اشخاص، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صرف مسلمان کو سلام کرتے، لیکن آپ نے منافق کو بھی سلام کیا، آپ نے کافر کو بھی سلام کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے کی اسلام میں کس حد تک تلقین کی گئی ہے کہ منافق اور کافر کا فرق بھی مٹ گیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے
کہ ہم اپنے بڑے چھوٹے سب کو سلام کریں۔ سلام ایک سلامتی ہے جو کہ مسلمان کی طرف دوسرے مسلمان کو دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو گیا ہے، جس کی میں نے بلند خوانی کی اور وضاحت کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کیا ہوگا اور اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق لکھنے والے مصنف کا نام ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں، مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور جو انہوں نے سبق ماخوذ کیا ہے وہ اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد 2 سے یہ سبق ماخوذ کیا گیا ہے اور اپنی اردو کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آگے لیکچر میں ہم آپ کو اس سبق کی ورکنگ سمجھائیں گے، جس میں اس کے MCQs ہیں، خالی جگہ ہیں، صحیح غلط ہیں اور مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔